नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन आप सबको भी शामिल करते हैं आज की गुफ्तगू में, क्योंकि आपके वजूद या आपकी शमूलियत के बगैर हमारा ये प्रोग्राम अधूरा है। वो लोग जिन्होंने कल का प्रोग्राम देखा, कल का एपिसोड देखा, उन्हें याद होगा कि एक सवाल रह गया था जिस पे मौलाना साहब से हम रहनुमाई वक्त की क़िल्लत की वजह से नहीं ले पाए थे। और चूँकि वो मौजू या वो सवाल उसमें इतनी वुसअत थी कि दरिया को पूज़े में बंद करना सिर्फ 30 सेकंड के वक्त में नामुमकिन सा था। लिहाजा ये महसूस हुआ कि उसका तकाज़ा ये है कि उसे आज की गुफ्तगू का मरकज़ व महवर बना दिया जाए। तो अब्दुल समद साहब, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो लीजिए आपके सवाल की रहनुमाई। और आज का हमारा जो गुफ्तगू का मौजू है वो है दुरूद शरीफ की फ़जीलत। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी आपका नाम लिया जाता है तो मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि साथ में आपके नाम के साथ दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद भी फरमाया है कुरान पाक में कि अल्लाह ताला और तमाम फ़रिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पाक में कि अल्लाह ताला और तमाम फ़रिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद सलाम भेजते हैं। तो ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, तुम भी दुरूद सलाम भेजा करो। और दुरूद शरीफ की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि उसे इस मुख्तसर से गुफ्तगू में समेटना नामुमकिन है। एक छोटे से वाक़े से हम चाहेंगे कि आपको इसकी अहमियत बावर करा दें। एक शख्स था, एक मुसलमान था जिसका मामूल था कि वो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करता था। और न सिर्फ ये कि वो खुद इस पर इसका मामूल था, बल्कि वो दूसरे लोगों को जो उसके पास आते थे मिलने जुलने के लिए कहा करता था कि जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है उसकी हर दुआ कबूल होती है और हर मुश्किल से उसे निजात मिलती है। उस मुसलमान का एक पड़ोसी भी था जो यहूदी था, तो अक्सर वो उसे भी ये ताकीद किया करता था। ये अपनी गुफ्तगू में इस बात का जब इयादा करता था तो उस यहूदी को ये बात नागवार गुजरती थी। उसने कहा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि इस शख्स का भरोसा या एतमाद जो दुरूद शरीफ पर है वो मुतज़लज़ल हो जाए या भरोसा टूट जाए। तो उसने सुनार के पास गया और कहा कि एक ऐसी अंगूठी तैयार करो कि जिसके जैसी दूसरी अंगूठी इस इलाके में दस्तयाब ना हो सके। सुनार ने उसे वो अंगूठी बना कर दी। वो यहूदी अंगूठी लेकर उस मुसलमान के पास गया और कहा कि भाई मुझे सफ़र पर जाना है, तो मेरी ये अमानत आप अपने पास रख लें, सफ़र से लौट कर आऊँगा तो मैं आपसे अपनी ये अमानत वापस ले लूँगा। उस मुसलमान ने उसके सामने ही वो अंगूठी किसी जगह पर रख दी। उसने देख लिया कि किस जगह पर रखी है। रात को वो चोरी छुपे उसके घर में दाखिल हुआ, मुसलमान के घर में, और वो अंगूठी उसने चुरा ली। अगले दिन सुबह ही सुबह वो अपने सफ़र पर निकलने के इरादे से जब घर से निकला तो उसने गहरे समंदर में जाकर उस अंगूठी को समंदर में फेंक दिया और उसके बाद वापस अपने सफ़र की तरफ बढ़ गया। अगले दिन जब वो लौट कर आया तो बहुत खुश था कि आज मैं इस मुसलमान का जो भरोसा है उसको तोड़ कर रख दूंगा। तो वो जब सफ़र से वापस आया सीधा मुसलमान के पास गया और कहा कि भाई मैं सफ़र से आ गया हूँ, मेरी अमानत दीजिए। तो मुसलमान ने कहा कि आप सफ़र से थके हारे आए हैं, थके हुए हैं, भूखे प्यासे होंगे, आप मेरी ज़ियाफ़त कबूल कीजिए। आज दुरूद शरीफ की जो बरकत है उसकी वजह से मुझे सुबह सुबह जब मैं शिकार के लिए गया मछली के, तो मैंने एक बहुत बड़ी सी मछली शिकार की है और आज मैं आपको अपने साथ खाने में शरीक करना चाहता हूँ। बीवी को कहा कि मछली तैयार करो। अब इस दौरान के बीवी ने मछली का पेट चाक किया, उसकी चीख निकल गई। उसने अपने शौहर को बुलाया। वो जब दौड़ा हुआ वहाँ गया तो मामला देखकर या माजरा देखकर वो दंग रह गया। वही अंगूठी जो है उस मछली के पेट से निकली जो कि उस यहूदी ने उसे अमानतन उसके पास रखवाई थी। अभी वो वापस आया और उसके बाद उसने कहा कि आज एक ऐसा माजरा हो गया है, एक ऐसा मामला हो गया है कि मैं दंग हूँ, हैरान हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है वो हर मुश्किल से निजात पा जाता है और उसकी हर दुआ कबूल होती है। मैं जो मछली शिकार करके लाया हूँ उससे हूबहू वही अंगूठी निकली है जो कि आपने मुझे अमानतन दी थी। और जाकर उसने जब वो जगह तलाश की तो देखा कि वहाँ अंगूठी नहीं है। ये सुनकर वो शख्स कांपने लगा और उसने कहा कि मुझे गुस्ल का पानी दीजिए, मैं गुस्ल करना चाहता हूँ। गुस्ल किया और उसके बाद उसने उस मुसलमान से कहा कि मुझे कलमा पढ़ाइए। कलमा पढ़ाते हुए वो मुसलमान भी रो रहा था और वो यहूदी भी रो रहा था। मुसलमान ने दरियाफ़्त किया कि आप रो क्यों रहे हैं? उसने कहा कि भाई ये अंगूठी मैंने आपके घर से चुरा ली थी
اور مجھے یہ یقین تھا کہ آپ کو جب یہ نہیں ملے گی تو درود شریف پر آپ کا بھروسہ متزلزل ہو جائے گا، لیکن واقعی درود شریف کی یہ کرامت ہے، یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ میں نے اسے سمندر میں، گہرے سمندر میں پھینک دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے آپ تک پہنچا دیا۔ تو یہ درود شریف کی برکت ہے، یہ درود شریف کی فضیلت ہے، اور یہاں پر اس مسلمان کے منہ سے یا اس کی زبان سے وہ کلمات پھر ادا ہو جاتے ہیں کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے اور ہر مشکل سے اسے نجات ملتی ہے۔ تو یہ ایسا بابرکت وظیفہ ہے، ایسا مقبول عمل ایک وظیفہ ہے مولانا صاحب کہ جو شخص اگر اس کو زبان زدے اپنے اوراد کا حصہ بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی اس کے لیے محیر العقول واقعات اس کی زندگی میں سرزد ہوتے ہیں، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ دعائیں ملفوف ہو کر عرش الہی تک جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے درود شریف نے اس دعا کو ڈھانپ رکھا ہے چاروں طرف سے۔ تو کس طرح یہ رحمت ہے، برکت ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بہت سے احکامات نازل فرمائے ہیں، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور بہت سے انبیاء کرام کی تعریف و توصیف بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی تخلیق فرمائی اور پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا، اس کا بھی تذکرہ ہے جی۔ لیکن کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسا رکن اور کوئی ایسا حکم نہیں ملتا ہے جس حکم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہو۔ ہاں، ایک حکم ایسا ہے جس کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی ہے، اور وہ درود شریف ہے۔ قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس میں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم لوگ بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجو۔ یہاں آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یہ درود بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر، تو درود کی نسبت یہاں اللہ رب العزت نے اپنی طرف فرمائی ہے، اور ایسے ہی درود کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنے معصوم فرشتوں کی طرف فرمائی ہے۔ تو معصوم فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں نبی پر، اور خود باری تعالیٰ بھی اللہ کے رسول پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہ آپ کی افضلیت اور آپ کے مقام و مرتبے کو خوب واضح کرنے والی چیز ہے۔ غالباً علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک فضیلت وہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کی ہے کہ وہاں فرشتوں کو سجدہ کروایا ہے، لیکن ایک فضیلت یہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ بیان فرمایا ہے۔ وہ جو فضیلت ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی، وہ فضیلت کمتر ہے اس فضیلت سے جس کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے، اس لیے کہ وہاں فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اور یہاں خود باری تعالیٰ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام پر درود شریف بھیج رہے ہیں اور فرشتوں سے خود بھجوا رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خود اس معاملے میں شراکت ہے اور ساجھیداری ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اور عزت و توقیر بھی ہے اپنے محبوب کے مقام اور مرتبے سے لوگوں کو روشناس بھی کرانا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے در کے گدا ہیں، جی، منگتے ہیں، اپنی جھولی پھیلاتے ہیں اللہ کے حضور اور دست سوال دراز کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں کہ کوئی شخص کسی سے کوئی مطالبہ کرتا ہے اور وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے دو، وہ یہ کہتا ہے تمہارا بھلا ہو، تمہارے بال بچوں کا بھلا ہو، تمہارے گھر والوں کا بھلا ہو، مختلف حوالے، مختلف وسیلوں سے وہ اپنی زبان کو اپنے سوال کی طرف لا رہا ہے، گرچہ سوال نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ جو درود شریف ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک بہت، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شاہی کلید ہے، ایک ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واسطے دے رہے ہیں، تیرے حبیب پر سلام ہو، تیرے رسول پر سلام ہو، تو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کرنی ہے اور اللہ کے در تک رسائی بھی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا، یہ درود شریف سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ اس میں ایک چیز میں اور غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک لفظ انہ ہے،
عربی گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ انا یہ دلالت کرتا ہے کسی چیز کی تاکید پر، جہاں کسی چیز کو موقت کرنا ہوتا ہے اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ میں کوئی بات کہنی ہوتی ہے، وہاں لفظ انا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آگے جو لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہاں جو یصلون کا جو لفظ ہے یہ مضارع کا لفظ ہے، اور لفظ مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ کسی چیز کے استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ وہ چیز کنٹینیو ہو رہی ہے، چل رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے جو درود و سلام کی جو ڈالی بھیجی جا رہی ہے نبی علیہ السلام پر، اس میں یہ کوئی موقت نہیں ہے، توقیت نہیں اس کے اندر، بلکہ استمرار ہے، دوامی، ہمیشہ چل ہی رہا ہے نبی علیہ السلام پر۔ رہی بات نبی علیہ السلام پر درود پیش کر کے دعاؤں کے قبولیت کا مسئلہ، اس کو بہت ساری حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو دعا کی شروعات آپ اللہ کے حمد و ثنا سے کریں، اللہ کی حمد و ثنا سے کریں، اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی بزرگی ہو، وہ بیان کریں، بیچ پہ اپنی حاجات و ضروریات، اپنے جو مطالبے ہیں اللہ رب العزت سے، اس کو ڈالیں، اور جو اختتامیہ ہو اس دعا کا وہ نبی علیہ السلام پر درود و سلام کی ڈالی ہو۔ اگر وہ دعا نبی علیہ السلام کی درود و سلام پر ختم ہو رہی ہے تو وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ قبولیت کے قریب ہو۔ بالکل مولانا صاحب، رحمتیں اور برکتیں کس حد تک نازل ہوتی ہیں کہ جب درود شریف ایک شخص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے حصے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس پر اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس پر 70 مرتبہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ اس پر 70 مرتبہ اس کی مغفرت کی یا بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ تو چھوٹا سا ایک معمول ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ بزرگان دین، سلف صالحین، اولیاء اللہ، ان لوگوں کے معمولات کا یہ حصہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو درود و سلام سے تر رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم درود ابراہیمی کی بات کریں، چونکہ یہ طویل ہے، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ اور اگر صرف ایک چھوٹا سا کوئی حصہ درود کا پڑھا جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ کیا دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت لہ 10 درجات۔ اس کے آگے اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص کو جو میرے اوپر درود و سلام کی ڈالی بھیج رہا ہوگا اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، 10 غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام پر درود و سلام کی ڈالی بھیجے گا اس کے پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہوگا بریء من النفاق و بریء من النار، کہ یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور وہ شخص نار سے اور جہنم سے بھی بری ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو شخص نبی پر درود بھیج رہا ہو اس کے اندر نفاق نہیں ہو سکتا، اس کے اندر نفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ منافق آدمی نبی کی تعریف نہیں کر سکتا۔ جو منافقین مدینہ تھے وہ نبی علیہ السلام سے جلتے تھے، کڑتے تھے، آپ کی توقیر کو اور آپ کی عزت کو اور آپ کے مقام رفیع کو دیکھ کر کے جلتے تھے اور حسد کیا کرتے تھے آپ سے۔ تو جو شخص نبی پہ درود بھیج رہا ہوگا وہ قطعاً اللہ سے دشمنی کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے اس کی پیشانی پر کہ یہ شخص جہنم سے بری ہے اور یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے۔ رہی بات درود شریف کے جو الفاظ ہیں، چاہے درود ابراہیمی ہے یا صرف ایک چھوٹا سا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مختلف درودیں ہیں جو اللہ کے رسول سے منقول ہیں اور اولیاء کرام نے اس کو اپنا معمول بنایا ہے۔ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین درود جو اللہ اس کے رسول کو اور صحابہ کرام کو پسند ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ اگر کسی کے پاس میں موقع ہو، گنجائش ہو تو واقعی اس کو درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر موقع نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پر اکتفا کر لیں، اس میں بھی خیر ہے، خیر سے خالی نہیں ہے۔ اور ہمیں یاد ہے اپنے زمانے طالب علمی کا معمول، اور خاص طور سے جب ہم لوگ دور حدیث شریف میں تھے اور صرف وہاں حدیث شریف ہی کا دور ہوتا تھا، صبح 7 بجے سے ہماری تعلیم شروع ہوتی تھی 11:30-12 بجے تک، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی لفظ آتا تھا تمام ساتھی اور تمام طلبہ بیک زبان
اور ایک آواز میں یوں بولتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ معمول صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک یہ طلبہ دارالعلوم کا اور دیگر مدارس کے طلبہ کی چلتا رہتا ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں کے اندازے میں کے حساب سے نبی پاک کے خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. مولانا صاحب، جیسے بھی آپ نے اجتماع کا ذکر کیا یا کوئی مجلس ہے جی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، بار بار لیا جا رہا ہے، تو اس موقع پر کس طرح سے درود و سلام بھیجا جائے؟ اور اگر ایک شخص ادا کر دیتا ہے یا درود پڑھ لیتا ہے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیتا ہے تو کیا سب کی طرف سے حق ادا ہو جاتا ہے؟ اس میں علماء نے تو یہ لکھا ہے جو نبی علیہ السلام کی احسانات ہیں امت پر، بخدا اس کو امتی ادا نہیں کر سکتا. اس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے کہ ایک امتی اپنے نبی کے احسانات کو ادا کرے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، احسان ادا نہیں ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کا. اسی کی پیش نظر علماء نے لکھا ہے اس بات کو کہ جتنی مرتبہ آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آپ پر درود و سلام کی ڈالی بھیجنا اور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ ہر امتی پر فرض ہے. لیکن پھر آگے علماء نے لکھا ہے اس بات کو کہ اگر کوئی مجلس ہے، اس مجلس میں آپ کا بار بار ذکر خیر ہو رہا ہے اور آپ کا بار بار نام نامی اسم گرامی آ رہا ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ واجبات میں سے اس مجلس کے اندر. اور جتنی مرتبہ آپ کا نام نامی اسم گرامی آ رہا ہے اتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ مستحبات میں سے ہے. اور زندگی میں ایک مرتبہ عملاً صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ فرائض میں سے علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے. تو زندگی میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ عملاً فرض ہے. کسی مجلس میں جہاں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے بار بار کہنا یہ مستحبات میں سے ہے، اور ایک مرتبہ آپ پر درود و سلام کی بھیجنا یہ واجبات میں سے ہے. اور جس قدر آپ کے احسانات ہیں دل بھی کہہ رہا ہے اور محبت کا تقاضا بھی ہے کہ آپ پر بار بار درود و سلام کی ڈالی بھیجی جائے. ایک فضائل کی طرف بھی آئیں گے مولانا صاحب، لیکن جیسے کہ ابھی موقع ہے آپ پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی فضیلت بھی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی قاسی قلب، کوئی سنگ دل شخص ایسا ہے جو آپ کا جب نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث موجود ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین کہا، تیسری پر رکھا تو آمین کہا. تو لوگوں نے دریافت کیا کہ رسول اللہ آپ نے ہر پائیدان پر آمین کہا ہے، کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے شہر رمضان پایا اور اس کے روزے نہ رکھے. میں نے کہا آمین. پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کی اطاعت نہ کی یا ان کی نافرمانی کی، معصیت کی، ان کا حق ادا نہ کیا. میں نے کہا آمین. میں نے تیسرے پائیدان پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو کوئی ایسا سنگ دل شخص جو اگر آپ پر درود و سلام نہیں بھیجتا یا آپ کے نام، اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ سنگ دل ہے یا غافل ہے. کبھی کبھی غفلت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کانوں میں آپ کا نام نہیں پہنچا اور وہ درود زبان سے یا صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ادا نہ ہوا. تو دونوں صورتوں میں کیا یعنی کیا تعزیر ہے، کیا سزا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ شقاوت قلبی کی دلیل ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی ہیں. یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ شقی ہے، بخیل ترین شخص ہے وہ، اور جنت کا راستہ بھولنے والا ہے، جہنم کا راستہ دیکھنے والا ہے. اور اس شخص کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت اس کو حاصل نہیں ہوگی، اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی اس کے بارے میں کہی گئی ہیں. ایک کتاب ہے زاد السعید نام اس کتاب کا، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے. حضرت نے اس میں لکھا ہے، قرآن کریم کا حوالہ اس میں دے رکھا ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام پر درود نہ بھیجے اور آپ کا نام نامی اسم گرامی سن کر کے انسنی کر جائے تو فرمایا کہ اس شخص پر 10 لعنتیں، اس پر 10 لعنتیں ہیں. قرآن شریف کے ایک آیت کا حوالہ دیا انہوں نے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حلاف مہین. یہ حلاف مہین یہ ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ کی لعنتیں ہوئی ہیں. تو گنتے جائیے گا اس کو، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم.
یہ 10 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس شخص کے لیے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ میں گستاخی کرنے والا ہے، تو یہ بھی کسی گستاخی سے کم نہیں ہے، یہ ادنا ترین صورت ہے جی، یہ کسی گستاخی سے کم نہیں ہے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور آپ کا ذکر خیر ہو اور آپ کا نام لیا جائے اور وہ شخص انسنی کر جائے، یہ کسی گستاخی سے کم نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ وہ شخص ان لعنتوں کا مستحق ہوگا جس کو قرآن شریف میں ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور گویا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں گستاخی کر رہا ہے۔ اب ہمارے مولانا صاحب دنیاوی خیر و برکت کی جانب، جس کی طرف اس واقعے میں بھی اشارہ تھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے زندگی کا معمول ہوتا ہے کہ وہ خالی وقت میں اپنی زبان کو درود و سلام سے یا ذکر الہی سے ترک کرتے ہیں، تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا، نہ جانے غیب سے ایسے وسائل اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے آنے میں راستے میں آنے والی جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، وہ حل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی بہن یہ سوال کرتے ہیں کہ گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، تو ایسے میں درود شریف نجات کا وسیلہ کس طرح بن سکتا ہے؟ اگر وہ صحابی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اپنے معمولات کا ذکر کرتے ہوئے، وہ واقعہ بیان کر دیں مولانا صاحب۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول نے سے اپنے معمولات کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے کہ اللہ کے رسول میں 3 حصہ دعا کرتا ہوں اور 1 حصہ آپ پر درود بھیجتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھی اور اضافہ کر لو، تو انہوں نے کہا کہ میں 2 حصہ درود بھیجوں گا اور 2 حصہ دعا کیا کروں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم اور اضافہ کر لو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ بھئی تم اور کر لو تو زیادہ بہتر ہے، تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو پھر تو مکمل آپ پر درود ہی بھیجوں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ مجھ پر درود بھیجو گے تو اللہ رب العزت دنیا کے ہموم و غموم سے تمہیں نجات دے دے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے تمہیں چھٹکارا بھی عطا فرمائے گا۔ تو درود شریف کی کثرت اور اس کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کثرت سے پڑھیں گے، اس کو ورد زبان بنائیں گے، تو اللہ رب العزت دنیا کے ہموم و غموم سے بھی آپ کو نجات دے گا، اور ساتھ ساتھ جو معاشی فکریں ہیں اللہ اس سے بھی آزاد کرے گا، اور آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، مال و متاع میں برکت ہوگی، اور اللہ رب العزت کی اللہ کے رسول کی شفاعت آپ کو حاصل ہوگی، اور یہاں تک کہ کثرت درود کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کا دیدار بھی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، احیاء العلوم میں انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر حج پہ جا رہا تھا، تو ایک شخص تھا جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت وہ درود شریف ہی پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی اس طرح سے کثرت سے تم درود پڑھ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے پہلا حج کیا تھا تو پہلے حج پر میرے ساتھ میں میرے والد صاحب بھی تھے، میں ایک مقام پر پڑاؤ ہم نے کیا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا چہرہ کالا پڑ رہا ہے۔ میں جب اٹھ کر کے دیکھتا ہوں تو واقعی حقیقت میں میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا چہرہ کالا پڑ رہا تھا اور بہت ہی اداس، مغموم و پریشان میں تھا۔ اسی درمیان میں مجھے کچھ اونگ سی آ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 4 کالے کلوٹے حبشی ہیں جو لوہے کے بڑے بڑے لاٹھیاں ہیں، ڈنڈے ہیں، ان کو لے کر کے میرے والد صاحب کی چاروں طرف گھیر رکھے ہوئے ہیں، ان کی پٹائی کرنا چاہتے ہیں۔ اسی درمیان میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور وجیح شکل کے شخص بزرگ نظر آئے جو سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ آئے ہیں اور آ کر کے انہوں نے ان حبشیوں کو وہاں سے ہٹایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ قربان جائیں آپ پر، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد سے میں آپ علیہ السلام پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ کثرت سے درود بھیجتا رہتا ہوں۔ بالکل مولانا صاحب، اور نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک آ رہا ہے، ایسے میں اگر یہ ہمارے معمولات کا حصہ بن جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ عائشہ دہرادون سے، سالار بھائی اورنگ آباد سے۔ سالار بھائی تھوڑا سا انتظار، عائشہ سوال بتائیے۔ جی میرا یہ 2-3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے میرا کہ جیسے مطلب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کس سے عدت میں بیٹھتی ہیں تو کس سے پردہ کر سکتی ہیں، کس سے نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو یہ جمعرات کے دن جو فاتحہ درود دلاتے ہیں یا کسی کے انتقال کے بعد، تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے جی۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری نا تھوڑی طبیعت ایسی رہتی ہے، سوجن وغیرہ آ جاتی ہے، تو اس کے لیے میں کیا پڑھ سکتی ہوں؟
ٹھیک ہے سالار بھائی آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سالار بھائی. باجی سوال دو ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا, لیکن ڈر لگتا ہے تو خبر کے عذاب سے, اس لیے کوئی دعا بتا دیجیے. دوسرا سوال یہ سر باجی کہ جیسے کوئی لیڈیز روزہ رکھ لیتی ہے اور بعد میں کچھ دیر کے بعد ناپاکی کی حالت میں آ جاتی ہے, تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے یا رکھنا چاہیے؟ اچھے سوال ہیں, تھوڑا سا انتظار. پانچوں سوال بہت اچھے ہیں. کشمیر چل رہے ہیں سفینہ کے پاس. جی سفینہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. میرا سوال ہے, میں بیمار ہوں, بہت 2-3 سالوں سے بیمار ہوں, تھراپی چل رہی ہے, لیکن اب تو ٹیسٹ میرے ٹھیک آ رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر پھر بھی کہتے ہیں کہ دوائی ڈالنی ہے. ایک تو میرے حق میں دعا کیجیے اور مجھے بتائیے, نماز حاجت بھی پڑھتی ہوں, نماز پڑھنا بھی پڑھتی ہوں, اور مجھے نماز حاجت کا صحیح طریقہ بھی بتائیے. ٹھیک ہے بہن, تھوڑا سا انتظار. شب نور آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ رابطے میں نہیں رہی. ایک تو صحت کے لیے دعائے خیر انہوں نے کہا, اس کی درخواست ہے. دوسرے نماز حاجت کا طریقہ بتا دیجیے. اللہ رب العزت انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اور صلاۃ حاجت کا جو مسئلہ ہے وہ 2 رکعت کی نیت ہوتی ہے اس میں, اور نیت یوں کرنے کے بھی میں نیت کرتی ہوں, میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر, اور صرف وہی طریقہ ہے سورہ فاتحہ کوئی صورت پڑھنے کا. اور جو بھی حاجات ہیں آپ کے ضروریات ہیں, ان حاجات کو اپنے نماز کے بعد دعا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. یہ طریقہ ہے. جی صحت کا جو مسئلہ ہے یہ بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے. مولانا صاحب اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کس طرح طلب کریں؟ کوئی دعا, چھوٹا سا وظیفہ وغیرہ. اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیہ, اس طرح سے آپ دعا کر لیا کریں. اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیہ, یہ دونوں ہی چیزیں بہت ہی اہم ہیں. صحت اور عافیت بہت ہی اہم ہے. عدت کے دوران عورت کن لوگوں سے پردہ کر سکتی ہے؟ کہ وہ لوگ جن سے عدت کے ایام کے علاوہ پردہ ضروری ہے, ان لوگوں سے ان ایام میں بھی پردہ ضروری ہے. اور جو وہ لوگ ہیں جیسے بیٹے وغیرہ ہیں اور لوگ ہیں تو ان سے پردہ نہیں. جی جمعرات کے روز عموماً لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں, کچھ فاتحہ وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں یا اہتمام کرتے ہیں, اس کی کیا فضیلت؟ دیکھیے صرف جمعرات کو فکس کر لینا کہ جمعرات ہی میں ہم صرف فاتحہ وغیرہ کریں گے, یہ مناسب نہیں ہے. جب بھی آپ کو موقع ہو تب بھی مرحومین کے لیے صالح ثواب کرتے رہنا چاہیے, قرآن شریف پڑھ کر کے, درود شریف پڑھ کے, اور ذکر و اذکار کر کے. جی تیسرے سوال کے لیے بہن تھوڑا سا انتظار. فہیم بھائی کا سوال لے رہے ہیں, بریلی سے فون لائن پر ہیں. جی فہیم بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی تہجد ریگولر پڑھتا ہے اور اس کے وطر عشاء کے وطر بھی تہجد نہیں پڑھتا ہے, اور بائی چانس اس کا کبھی ایک دن اس کی ایسی آنکھ نہ کھلے اور وہ مطلب فجر تو مل گئی لیکن تہجد کا ٹائم بگڑ گیا اور وطر بھی رہ گیا اس سے, اور اس شخص مطلب رو بھی رہا اس نے, مطلب اکیلے میں اظہار بھی کرا رو کے, تو اس کا اجر و ثواب ملے گا یا اس کا کوئی کفارہ دینا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ مطلب کوئی شخص جیسے کوئی عبادت کر لیا ہے یا نماز پڑھ لیا ہے, ان میں مطلب جان کے یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب کسی کو میں جتاؤں یا کچھ کروں, کوئی اچھا کام نیک کام میں کرا اور اس کے بعد میں اسے پھر کسی سے کہہ دیا, اور میں پھر اسے دھیان آیا کہ میں نے یہ کام سے کہہ دیا کہ ایسا تو نہیں ہے, دکھاوے میں آ گیا, اور پھر اس کی معافی مانگ لی خود, تو کیا اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ یہی میرا سوال ہے. اچھا سوال ہے فہیم بھائی, تھوڑا سا انتظار. زرینہ سے بات کر رہے ہیں. جی زرینہ بتائیے سوال کیا ہے. میرا باجی ہمارا علاقہ ایک ہے, اس کا پیر خراب ہے, وہ کام پہ نہیں جاتا. کیا خراب ہے؟ باقی میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے, مرنے کے بعد میں کیا وہ ملیں گے؟ زرینہ صاحبہ آپ کے بچے کو کیا پریشانی ہے؟ وہ کام پہ نہیں جاتا, بس وہ لیٹا رہتا ہے, کوئی موبائل میں سارا دن لگا رہتا ہے باجی. جی جی مولانا صاحب. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے. جی نام زرینہ ہے, میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے, کیا مرنے کے بعد میں ماں باپ میرے ملیں گے کہ نہیں وہاں پہ؟ جی جی مولانا صاحب دونوں سوال. دیکھیے جہاں تک بیٹے کا مسئلہ ہے وہ کام پر نہیں جاتا ہے, یہ بہت سارے بچوں کا ایک مسئلہ ہے, بنتا جا رہا ہے, اور بچے بڑے لاوبالی ہو رہے ہیں. تو ماں باپ سمجھا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, اور خود اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے ہیں. ایک دعا میں جو اکثر بتلایا کرتا ہوں عام محترمہ, وہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں اس کو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہر فرض نماز کے بعد 3 بار پڑھیں اس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یا برو
اس کو 200 بار پڑھیں اور پڑھ کر کے کسی پانی وغیرہ میں دم کر کے اس سے بچے کو پلا دیا کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا دل کام پر لگے گا اور آپ کی اطاعت و فرما برداری بھی کرے گا۔ جی، والدین کا جو مسئلہ ہے، والدین کا جو مسئلہ ہے، اللہ رب العزت میدان محشر میں سب لوگوں کو جمع کرے گا، لیکن وہاں کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا، وہاں پر سب لوگ ہوں گے، حالت ایسی حالت ایسی ہوگی، ہوگی، نفسی لیکن یہ ہے کہ جب جنت میں اللہ رب العزت جمع کرے گا لوگوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو جنتی بنائے تو وہاں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن جہاں اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، وہاں اپنی پڑی ہوگی۔ سالار بھائی نے ایک بہت اچھی بات کہی مولانا صاحب کہ مرنے سے ڈر نہیں لگتا لیکن عذاب قبر سے ڈر لگتا ہے، تو عذاب قبر سے نجات کے لیے کیا دعا یا وظیفہ ہے؟ جہاں تک رہا مسئلہ کہ مرنے سے ڈر نہیں لگتا، یہ اچھی بات ہے اور یہ کانفیڈنس کی بات ہے، یہ اس شخص کے لیے کہ جو عمل سے جڑا ہوا ہے، دین سے جڑا ہوا ہے، لگتا ہے کہ ہاں واقعی میں عمل کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اور رہی بات عذاب قبر، تو واقعی ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے عذاب قبر کا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اور فتنۃ الدنیا اور فتنۃ الدجال، اس طرح سے جو بھی آپ دعا کر سکتے ہو کریں اس کو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب النار، اس طرح سے آپ دعا کر لیا کریں۔ ہینا بنگلور سے ہیں، زاہدہ صاحبہ آپ سے بھی بات کریں گے، تھوڑا سا انتظار۔ جی سوال بتائیے ہینا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی باجی، میرا یہ سوال ہے کہ میری بہن کو ہے نا 50 پر 3 سال ہے، ڈاکٹر نے ان کو ٹائم دے دیا ہے کینسر آتے، اس لیے دعا کے درخواست کرانا چاہتی ہوں مولانا سے، اور تکلیف میں ہی پانی کو ترس رہے ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں، ان کے لیے خاص دعا کیجیے باجی۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جس آزمائش میں ہے اس آزمائش سے ان کو نکالے۔ آپ نے کیا بتایا، انہیں کوئی بیماری ہے؟ جی کینسر چل رہا، ان کا لاسٹ اسٹیج ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، شفا کاملہ عطا کرے، اس کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ بہن گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کیجیے، باقی رہنمائی کے لیے مولانا صاحب سے رجوع کریں گے۔ زاہدہ صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ دیکھیے، میری شادی 25 سال ہو گئے، زندگی میں اتار چڑھاؤ تو ہوتی ہے، اس کو میں صبر کی ہوں اس کے اوپر، جی، لیکن میرا ایک لڑکا ہے، اس کو نوکری وغیرہ بھی نہیں ہوئی ہے، 26 سال کا لڑکا ہے، اور میری لڑکی MBBS کے لیے نیٹ کی تیاری کر رہی ہے، اس کے لیے دعا آپ لوگ کر دیجیے، جی، اور ہم لوگ میرے بچوں کی کامیابی کے لیے اور میری ٹھیک سے زندگی گزارنے کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ انشاءاللہ۔ اور رہ گئی بات، ایک اور سوال ہے، جی، وہ مولانا صاحب تلاوت قرآن میں آتے ہیں، جی، جو معنی بتاتے تھے، جی، وہ معنی اب نہیں پڑھی جا رہی ہے، وہ کہاں گئے مولانا صاحب؟ ان کے بارے میں کافی شدت سے سوچتی ہوں، انتظار بھی کرتی ہوں ان کا۔ جی، اچھا پروگرام ہے وہ بھی، اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کم از کم سن کر قرآن پاک کے مفہوم سے آشنائی حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ سوال جو ہے، یا آپ کی جو تجویز ہے، اس کے بارے میں ضرور اپنے جو ذمہ داران ہیں ان سے گفتگو ہوگی۔ فی الحال انہوں نے کہا کہ بچوں کی کامیابی کے لیے، ایک کے نوکری کا مسئلہ ہے، دوسرے کے ایگزام میں اپیرنس کا ٹیسٹ ہے، تو اس کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، کاف ہا یا عین صاد حامیم، کاف ہا یا عین صاد فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اس کو کثرت سے پڑھیں، تعوذ تسمیہ حامیم کاف ہا یا عین صاد فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، ان دونوں بچوں کو بولیں کہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز کسی بھی طرح کا انٹرویو وغیرہ ہوگا تو اس میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہنا صاحبہ کا سوال ہے کہ بہن جو ہے وہ کینسر سے کے مرض میں مبتلا ہے، لاسٹ اسٹیج ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے ان کی پریشانی بھی دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ شفا بھی دے۔ ایک تو جو مرض میں مبتلا ہیں، مریض ہیں، ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ بستر پر لیٹے لیٹے جیسے بھی ہیں یا اللہ پڑھتے رہیں، اور ہو سکے تو استغفار بھی پڑھ لیا کریں 100 مرتبہ، درود شریف پڑھ لیا کریں 100 مرتبہ، اور جو ان کے گھر والے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ کہیں بیٹھ کر کے ایک ساتھ میں اس وظیفے کو تقسیم کر لیں، 2022 مرتبہ اول آخر درود شریف الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ 28ویں سپارے کی تبارک الذی کی آیت ہے،
अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, इसको 2022 मरतबा पढ़ें, पढ़ करके पानी में दम कर दें और मरीज़ को उस पानी को पिलाएं, इंशाअल्लाह इफ़ाक़ा होगा। जी, एक बार आयत दोहरा दीजिए मौलाना साहब। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, 2022 मरतबा इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें और पढ़ करके पानी में दम करें, मरीज़ को पिलाएं, इंशाअल्लाह इफ़ाक़ा होगा। जी, अब बहन का एक सवाल रह गया था कि जिस्म पर सूजन है, उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। जिसमें सूजन है तो ला फ़ीहा गौरुन वला यंज़िफ़ून वगैरह, ये क्या आयत है ये, इसको 3 मरतबा पढ़ लिया करें और पढ़ करके हाथ में दम करें और दम करके अपने बदन पे फेर लिया करें, इंशाअल्लाह इफ़ाक़ा होगा। जी, सालार भाई का एक सवाल बहुत अहम है, उस पर भी इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई लेंगे। नदीम से बात कर रहे हैं, नदीम साहब बिजनौर से बोल रहे हैं, फरमाइए नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, आपका और ये जी सलाम का और ये जो आपका राह निजात प्रोग्राम आता है, इसके लिए पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, अल्लाह बड़ी रहनुमाई मिलती है। जी, मेरा एक सवाल है, जैसे खुतबे के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक आता है, तो उस टाइम में कुछ लोग दरूद भेजते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा बता दें कि उस टाइम दरूद का पढ़ना जरूरी है या नहीं। और एक ये, जब खुतबे की अजान होती है जुमे के दिन, तो उस टाइम भी बहुत से लोग जो है वो उसका जवाब देते हैं अजान का, तो इसके बारे में सही बता दें। कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि लोग जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह अजान के दौरान कहते हैं, तो वो उंगलियों का बोसा लेकर उसके बाद उनको आंखों पर अपनी फेर लेते हैं। तो सही बात जो सही बात जो हो वो बता दीजिएगा। बहुत अच्छे सवाल हैं नदीम साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और इसी तरह प्रोग्राम देखते रहिए। नसरीन साहबा, फरमाइए आपका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। हाँ, मेरी सवाल ये है मौलाना साहब से कि हमारे बड़े भाईजान है, वो काम वाम करने के लिए उनका दिल ही नहीं करता और मम्मी पापा का कोई इज्जत नहीं करते हैं, तो मौलाना साहब ऐसा कुछ बताए जो वो बाहर निकले और काम वाम करे, क्योंकि उनकी उम्र भी हो चुकी है और काम भी नहीं करते। और मौलाना साहब से एक और सवाल, 2 सवाल है। एक और सवाल है हमारे बारे में कि हाँ, हमारी शादी हुई थी, ठीक है, हमारे फूफे के लड़का से, तो वो सही नहीं थे, तो हमारे पापा हमसे डिवोर्स करवा दिए। अब मौलाना साहब ऐसा पता है जो हमारे शौहर अच्छे मिले। और एक और सवाल है, हमारी आंटी के लड़का का, वो ना नशा करते थे, गांजा वाजा पीते थे, तो नशा मुफ्ती में डाली हुई थी आंटी, तो उनका अगर वो आए यहाँ तो ऐसा बता दे मौलाना साहब कि यहाँ आने से वो नशा वशा ना करे। ठीक है, आपके तीनों सवाल हमारे पास महफूज हैं। नदीम भाई का सवाल बहुत अहम है और इससे पहले कि ये ज़हन से निकल जाए, पहले तो उन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आता है तो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। दूसरे दोनों खुतबों के दौरान जो अजान होती है उस वक्त जवाब दिया जाता है, या जो उन्होंने उंगली को बोसा देने का जिक्र किया, उसके बारे में तफसीली रहनुमाई मौलाना साहब। देखिए, जहाँ तक जुमे के खुतबे का मसला है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, आपने फरमाया कि जब इमाम मिंबर पे बैठ जाए और अजान खुतबे के लिए दे दी जाए, फ़ला सलात वला कलाम, तो उस वक्त में कोई कलाम भी नहीं है और कोई नमाज भी नहीं। दरअसल ये जो दोनों खुतबे हैं, ये दोनों के दोनों खुतबे ये नमाज की अहमियत रखते हैं, ये नमाज की अहमियत रखते हैं। तो नमाज के अंदर चूँकि तकल्लुम नहीं है, बातचीत नहीं है, ऐसे ही नमाज के अंदर आपका नाम नामी इसमें गिरामी कोई अगर बाहर से पढ़ रहा हो तो सुन करके दरूद सलाम उस पर भेजना भी नहीं है। हाँ, जो तहियात वगैरह के अंदर आता है वो एक उसका अलग मसला है, लेकिन बाज़ाब्ता किसी के कहने और सुनने के बाद में ये पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं है। तो अगर अजान के अंदर जो आपका नाम नामी इसमें गिरामी आता है उस वक्त में भी और किसी और मौके पर भी इस बीच में दरूद सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि खामोशी के साथ में जो इमाम का खुतबा है उस खुतबे को सुना जाएगा, इसलिए कि दोनों खुतबे नमाज की दर्जे में रखते हैं, 2 रकातों के दर्जे में रखते हैं। इस दरमियान में कोई कलाम भी नहीं और कोई नमाज भी नहीं। और ये उंगली को बोसा देने का मामला, उंगली का बोसा वगैरह बेहतर नहीं है। जी, सालार भाई का सवाल बहुत अहम है। जैसे उन्होंने कहा रमज़ान मुबारक आने को है और ख़वातीन के लिए कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, तो क्या वो रोज़ा अगर दरमियान में दिन के दौरान अगर रोज़ा नहीं रहता है बाकी, तो वो भूख और प्यास का जो अमल है, यानी कुछ खाना पीना उनके लिए ज़रूरी है, या वो उसी हालत को कंटिन्यू करें मगरिब तक?
علماء نے فقہ نے جو طریقہ لکھا ہے ایسی خواتین کے بارے میں کہ دوران روزہ اگر اس طرح کے آزار پیش آ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات روزہ وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ کہ روزے کی شکل کو باقی رکھنا چاہیے، یعنی کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، روزے کی شکل کو باقی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے جی، گرچہ اس کی قضا واجب ہے۔ اب ایک قضا یہ بھی بتائیں مولانا صاحب، اگر کسی شخص کو عادت ہے کہ وہ وطر کی عشاء کی جو وطر ہے اس کو تہجد کے ساتھ پڑھتا ہے، تہجد قضا ہو گئی تو وطر کا کیا مسئلہ ہے پھر؟ ہاں، تہجد کی اگر قضا ہو گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، نہیں پڑھ سکا بیچارہ، سو گیا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے وہ اس کو ثواب اس کا دیں گے، لیکن رہی بات وطر کی، چونکہ واجبات میں سے ہے تو اس واجب کا قضا وہ اگلے دن صبح میں کسی وقت میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جی، اتفاقاً اپنی کسی عبادت کا تذکرہ ہو گیا، پھر یہ خیال آیا کہ یہ تو دکھاوا ہو گیا یا کہیں یہ ریاکاری پر تو لوگ اسے محمول نہیں کریں گے، تو پھر اس کا اجر و ثواب؟ دیکھیے، اگر وہاں تو مسئلہ نیت پر ہے کہ آپ نے کس نیت سے کہا ہے، جی، اگر آپ کا مقصد دکھاوے کا تھا، ریا کا تھا، فخر و مباحات کا تھا تو وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن اگر اس نیت سے کہ بھئی اگر ہم نے کوئی عمل کیا اس عمل کو ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کو ترغیب ملے گی اور تحریض ہوگی تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ جی، 3 سوال اور ہیں ہمارے پاس، جیسے کہ انہوں نے کہا نسرین نے کہ بھائی ان کا کام کاج نہیں کرتا، اور یہی مسئلہ ایک بہن نے بھی بتایا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ ہر وقت موبائل میں الجھا رہتا ہے، تو یہ جو ہمارے نوجوانوں میں بے عملی پیدا ہو رہی ہے، نہ وہ گھر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، نہ روزگار کی طرف ان کی توجہ ہے، نہ پڑھائی کی طرف ہے، تو کس طرح انہیں ہوش میں لایا جائے مولانا صاحب؟ کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خود اس طرح کی باتوں کو مول لیا ہے، جی، ان کو کاہل بنایا ہے، ان کو اپاہج بنایا ہے، اور لاوبالی پن میں ان کی زندگیاں گزری ہیں، اور پھر اس وقت میں وہ دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے، دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے، اب وہ چیزیں عادت بن گئی ہیں، فطرت میں تبدیل ہو گئی ہیں، تو پھر وہ چیزیں ماں باپ کو بری لگ رہی ہیں، تو پہلے ہی سے انگشت رکھنا چاہیے اور بچوں کی رہنمائی کرنا چاہیے، اور بچوں کو خالی نہیں رکھنا چاہیے، میرا جو ماننا ہے بچوں کو خالی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کو انگیج رکھنا چاہیے، بزی رکھنا چاہیے، عبادات میں بھی، کسی نہ کسی معمولات میں بھی۔ اگر ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں، بچوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو ایسا نہیں کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں اور بچے لاوالی پن میں جہاں جائیں وہاں گھوم رہے ہیں، بلکہ ان کا ایک شیڈول بن جانا چاہیے کہ بھئی آپ کو اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، آپ کو اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو نگرانی کے ساتھ میں مسجدوں میں لے کر کے جائیں، علماء اور ائمہ کے حوالے کریں، ان کو نماز کی ترغیب بھی کرائیں، اور خارجی اوقات میں علماء اور ائمہ سے اوقات لے کر کے ان کی تعلیم اور تربیت کی ان کی فکر بھی کریں۔ جی مولانا صاحب، 2 سوال اور بہت اہم ہیں۔ طلاق دلوا دی کیونکہ شوہر ٹھیک نہیں تھا، اب دوسری شادی کے لیے کوئی ایسی دعا یا وظیفہ بتائیے جس سے کہ اچھا رشتہ مل جائے۔ یا لطیف ہو یا لطیف ہو 300 بار پڑھیں، استحضار قلب کے ساتھ میں، خوش و خضوع کے ساتھ میں، انشاءاللہ کوئی رشتہ آئے گا اور اچھا رشتہ آئے گا۔ جی، آخری سوال ہے کہ ایک شخص ہے، ان کا کوئی کزن ہے جسے نشے کی عادت تھی، اب اسے ایسے کسی مرکز میں داخل کیا گیا جہاں یہ عادت چھڑائی جا رہی ہے، لیکن لوٹ کر آئے جب وہ گھر تو اسے یہ عادت دوبارہ نہ پڑے، اس کے لیے کچھ بتا دیجیے۔ والدین سے درخواست یہ ہے کہ بیٹھ کر کے اس کے سرہانے، اس کی پیشانی پر 21 مرتبہ یا شہید پڑھ کر کے اس کی پیشانی پہ دم کریں، اور یا برو 200 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کریں، اس کو پلائیں، انشاءاللہ العزیز اس عادت بد سے اس کو چھٹکارا ملے۔ بالکل، سوالات مکمل ہوئے لیکن وقت تھوڑا باقی ہے۔ مولانا صاحب، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یہ زندگی جو ہے پانی کا بلبلہ ہے، نہ جانے کب رب سے ملاقات کا وقت ہو جائے۔ تو جیسے سالار بھائی نے کہا کہ موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن عذاب قبر سے ہم دیکھتے ہیں کہ اما عائشہ ڈرا کرتی تھی، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، ایسے بزرگ جو صحابہ تھے وہ ڈرا کرتے تھے۔ تو جو ہمارے فرصت کے اوقات ہیں یا ہم کام کر رہے ہیں، دونوں ہاتھ کام میں لگے لیکن زبان تو خالی ہے، دل تو جو ہے وہ خالی ہے، تو ایسے وقت میں اگر ہم درود کو یا استغفار کو اپنے معمولات کا، اپنے اذکار کا حصہ بنا لیں تو اللہ سے ملاقات کے وقت ملاقات کتنی آسان ہو جائے گی، یا عذاب قبر کتنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تو بہت ہی سرخروئی کی بات ہے، اور واقعی یہ ہم لوگوں کی لاپرواہیاں ہیں، ورنہ عام طور سے ہم لوگوں کی جو ملازمتیں ہیں، جو مشاغل، جو کام ہیں لوگوں کے، وہ ایسے نہیں کہ جناب وہ 24 گھنٹہ آدمی مصروف ہو، بلکہ اس طرح کی بھی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ چلا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کی مشغولیت یہ ہے کہ جناب وہ گانا لگا لیتے ہیں اپنی گاڑی میں اور سنتے رہتے ہیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی چلاتے چلاتے آپ استغفار کرتے رہیں،
بھائی سفر میں ہے آپ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, حادثہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ میں, تو وہاں استغفار پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لیں, درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہوئے آپ چلے جائیں ایسے. بالکل, جہاں خیر و برکت ہے وہیں آفات اور بلیات کو ٹالتی بھی ہیں یہ چیزیں. بہت شکریہ ہمارا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے, ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین سے اجازت طلب کرتے ہیں, تو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.